Welcome to Injili Media. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 शागिर्दों और रसूलों की के खुदावंद यीशु अल मसीह के मसलूब होने के बाद और उनके आसमान पर उठाए जाने के बाद 12 शागिर्दों और रसूलों ने क्या किया और उन्होंने खुदावंद यीशु अल मसीह के उस हुक्म की तामील में कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और जिन बातों की मैंने तुम्हें तालीम दी है वो तालीम सब कौमों को दो और उन्हें बाप बेटा और पाक रूह के नाम का बपतिस्मा दो। इस हुक्म की तामील में 12 शागिर्द कहाँ गए और उन पर क्या बीती और किस तरह से उन्होंने खुदावंद यीशु अल मसीह की खुशखबरी की मनादी करते हुए अपनी जिंदगियों का नजराना पेश किया और आखिरकार जामे शहादत नोश किया। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इन 12 शागिर्दों और रसूलों ने खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद किन किन इलाकों का मुमालिक का रुख किया और वहां उन्होंने किस तरह से खुदा का कलाम फैलाया और किस तरह से वो आखिरकार शहीद हुए। सबसे पहले हम देखते हैं याकूब जो यूहन्ना का भाई और जब्दी का बेटा था। इंग्लिश में इस याकूब को जेम्स द एल्डर भी कहा जाता है। याकूब का ताल्लुक गलील से था और वो ज्यादातर फिलिस्तीन और इसराइल के इलाकों में ही रहकर खुदा का कलाम सुनाते रहे और मसीह के नाम की मनादी करते रहे, जिसके नतीजे में 44 एडी में हेरोदिस अग्रिप्पा अव्वल हेरोड एग्रिप्पा द फर्स्ट ने उनका सर कलम करवा दिया। तो गोया वो यहूदिया में ही शहीद किए गए। इसके बाद हम देखते हैं इंद्रियास एंड्रू का ताल्लुक बैतसदा गलील से ही था और वो यूनान और यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में गए और वहां उन्होंने खुदा का कलाम सुनाया और आज भी उनके यूरोप में तबलीग के काम की वजह से सारा यूरोप मसीही बन चुका है। स्कॉटलैंड का फ्लैग परचम, उस पर जो क्रॉस है उसे एक्स शेप क्रॉस कहा जाता है, इसलिए कि सेंट एंड्रूज को एक्स शेप क्रॉस पर मसलूब किया गया और उनकी याद में ही स्कॉटलैंड और कई दीगर ममालिक के फ्लैग्स पर क्रॉस का निशान है। इसे सेंट एंड्रूज क्रॉस भी कहा जाता है। इंद्रियास के बारे में कहा जाता है कि 60 या 70 एडी में यूनान में उनको मसलूब किया गया। इसके बाद हम देखते हैं तूमा रसूल। थॉमस या तूमा रसूल का ताल्लुक गलील यहूदिया से ही था और वो ईरान और इंडिया में खुदा के कलाम की मनादी करने के लिए गए। मद्रास हिंदुस्तान में आज भी उनकी यादगार में एक चर्च है जहां 72 एडी में उन्हें नेजे के वार से शहीद किया गया। इसके बाद हम देखते हैं मत्ती रसूल जो कि महसूल लेने वाले थे और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और शागिर्दों में शामिल हुए। मत्ती रसूल का ताल्लुक कफरनहूम से था। मत्ती रसूल इथोपिया गए और वहां उन्हें पहली सदी में ही नेजे के वार से शहीद किया गया। उसके बाद हम देखते हैं याकूब यानी जेम्स द लेसर, याकूब हल्फी का बेटा, जिन्हें मरकस 1 बाब 19 आयत और 6 बाब 7 आयत में खुदावंद का भाई भी कहा गया है। उनका ताल्लुक गलील से था और वो इसराइल यानी फलस्तीन से निकले और ईरान तक खुदा का कलाम फैलाते चले गए। 62 एडी में उन्हें ईरान में ही शहीद किया गया। कुछ रवायात के मुताबिक वो फिलिस्तीन वापस आ चुके थे और 62 एडी में दर हकीकत उन्हें रूमी गवर्नर ने इसराइल की सरजमीन पर ही शहीद किया। इसके बाद हम देखते हैं यहूदा जो कि तद्दी के नाम से भी जाने जाते हैं। उनका ताल्लुक भी यहूदिया के इलाका गलील से ही था। वो ईरान, इराक और तुर्की तक मसीह की खुशखबरी का पैगाम लेकर गए और उन्हें 65 एडी में आर्मीनिया में मसलूब किया गया। फिलिप्स का ताल्लुक बैतसैदा गलील से ही था और वो यूनान, तुर्की, शाम और इसके अलावा वहां कुर्बो जवार के दीगर इलाकों में भी खुदा का कलाम लेकर गए और उन्हें 80 एडी में तुर्की में, जिसे आजकल तुर्किया कहा जाता है, वैसे माजी में तुर्की का नाम एनाटोलिया था, वहां उन्हें उल्टा यानी कि पांव ऊपर और सर
نیچے کر کے انہیں ہک سے الٹا لٹکا کر بڑی اذیتناک موت سے دوچار کیا گیا۔ برتلمائی جو نتھانیل کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، ان کا تعلق بھی گلیل سے تھا اور وہ عراق، ایران، ترکی، ایتھوپیا اور انڈیا تک خدا کا پاک کلام لے کر گئے۔ برتلمائی کی موت تمام شاگردوں میں سے سب سے زیادہ اذیتناک تھی، کیونکہ انہیں اٹلی میں ملان میں سکن کر کے، یعنی کہ ان کی سکن کو، ان کی کھال کو بڑی بے رحمی سے، بے دردی سے اتارا گیا جبکہ وہ ابھی زندہ تھے۔ انگلش میں اسے فلیڈ کہتے ہیں۔ انہیں اس شدید اذیت سے دوچار کر کے شہید کیا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں متھائیس یعنی کہ متیا، جو کہ قرآن اندازی کے بعد 12ویں شاگرد کے طور پر چنے گئے۔ یہودا اسکریوتی کی خودکشی کے بعد 12واں شاگرد متھائیس یا متیا کو چنا گیا۔ متیا کا تعلق یہودیہ سے ہی تھا اور وہ ترکی اور ایتھوپیا تک خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کی منادی کرنے گئے۔ متھائیس یا متیا کے بارے کہا جاتا ہے کہ 80 AD میں جب وہ واپس یروشلم آئے تو انہیں وہاں پہلے تو سنسار کیا گیا اور بعد میں ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شمعون زیلٹ کے بارے میں۔ زیلٹ ایک تحریک کا نام تھا جو رومی حکمرانوں کے تسلط کے خلاف تھی اور شمعون کا تعلق بھی اس باغی تحریک کے ساتھ تھا۔ یہاں یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ شمعون پطرس نہیں ہے بلکہ شمعون زیلٹ سائمن دا زیلٹ ہیں۔ سائمن دا زیلٹ کو انجیل مقدس میں شمعون کنانی کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ شمعون کنانی کا تعلق کانا گلیل سے تھا اور وہ مصر، ایران اور شمالی افریقہ میں انجیل کی خوشخبری کی منادی کرنے گئے۔ روایات کے مطابق 65 AD میں ایران میں انہیں اس وقت شہید کر دیا گیا جب انہوں نے سورج دیوتا کے سامنے قربانی چڑھانے سے انکار کیا اور مسیح کے نام پر وہ شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں یوحنا رسول کی طرف۔ یوحنا رسول کا تعلق بیت سیدا گلیل سے ہی تھا اور روایات کے مطابق انہیں ایک ابلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل کے بہت بڑی دیگ نما کنٹینر کہہ لے اس میں ڈالا گیا، لیکن وہ خدا کی قدرت سے محفوظ رہے۔ یوحنا رسول کے بارے کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل سے ترکی گئے اور وہاں یونان اور ترکی کے درمیان اس وقت جو ایک صوبہ تھا یا علاقہ تھا آئونیا، کچھ دیر وہاں ٹھہرے اور پھر پتمس کے مقام پر انہیں جلا وطن کر دیا گیا اور وہاں 93 برس کی عمر میں 100 AD میں ان کا انتقال ہوا۔ تو گویا تمام شاگردوں اور رسولوں میں سے صرف یوحنا رسول ہی وہ واحد شخص تھے جو اپنی طبعی موت یا فطری موت پا سکے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شمعون پطرس، سائمن پیٹر جن کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ اے شمعون تو وہ چٹان ہے، پتھر ہے جس پر میں اپنی کلیسیا قائم کروں گا۔ پطرس کے بارے یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے تو تمام رسول اور شاگرد جب یروشلم میں اکٹھے ہوئے تو پینتیکوست کے دن پطرس کے واعظ سے ہی سب سے پہلی بار تقریباً 3000 لوگوں نے مسیح کو قبول کیا اور اس طرح سے خداوند یسوع مسیح کا یہ قول پورا ہوا کہ اے پطرس کا مطلب ہی پتھر ہوتا ہے، تو وہ پتھر ہے جس پر میں اپنی کلیسیا کو قائم کروں گا۔ تو پطرس کے واعظ کے نتیجے میں جب 3000 لوگوں نے مسیح کو قبول کیا تو یہی وہ شروعات تھی جہاں سے مسیحی کلیسیا یا مسیحیت کی بنیاد قائم ہوئی۔ پطرس رسول کے بارے میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ متی رسول کی انجیل کے 16 باب کی 18ویں اور 19ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نہ صرف انہیں وہ پتھر قرار دیتے ہیں جس پہ وہ اپنی کلیسیا قائم کریں گے بلکہ انہیں یہ اعزاز بھی بخشا گیا کہ اے پطرس تو وہ ہے جسے میں آسمان کی فردوس کی چابیاں کیز عطا کرتا ہوں۔ تو گو کہ پطرس رسول کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بڑا انوکھا تعلق تھا۔ کبھی انہوں نے مسیح کا انکار کیا اور کبھی وہ مسیح کی خاطر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ روم میں نیرو کی حکومت کے وقت انہیں 67 AD میں شہید کیا گیا۔ پطرس رسول کو جب شہید کیا گیا تو انہوں نے خود کو اس قابل نہ سمجھا کہ انہیں مسیح کی طرح سیدھا مصلوب کیا جائے، بلکہ انہوں نے درخواست کی کہ انہیں الٹا صلیب دیا جائے۔ تو ان کی اس آخری خواہش کی تکمیل میں پطرس رسول کو الٹا صلیب دیا گیا۔ تصور کریں کہ یہ کس قدر اذیتناک موت ہوگی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پولس رسول جو کہ خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں تو شامل نہ تھے لیکن خداوند
یسوع مسیح انہیں دمشق کے راہ پر ملے، ان پر ظاہر ہوئے جب وہ اس ارادے سے، اس نیت سے دمشق جا رہے تھے تاکہ وہاں جا کر وہ مسیحیوں کو گرفتار کر سکیں اور انہیں اذیت اور اعزار ثانی سے دوچار کر سکیں۔ پالوس رسول کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپوسل ٹو دا جینٹائلز تھے، یعنی کہ غیر یہودی اقوام۔ پالوس رسول نے بہت ساری مشنری جرنیز کی۔ پہلی مشنری جرنی انہوں نے برناباس کے ساتھ مل کر انطاکیہ یعنی موجودہ ترکی، اب تو اسے ترکیہ کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ سائپرس بھی گئے۔ دوسری مشنری جرنی میں وہ برناباس کے ساتھ یروشلم سے روانہ ہوئے اور مختلف علاقوں میں سے گزرتے ہوئے اپنی تیسری جرنی انہوں نے سلاس کے ساتھ شروع کی، جس میں وہ ترکی، شام، یونان اور بالآخر روم تک گئے۔ مغرب یعنی یورپ، خاص طور پر اسپین، انگلینڈ میں بھی، اور دیگر ممالک جیسے ڈنمارک، سویڈن۔ اگر آپ نوٹ کریں تو ان ممالک کے پرچموں پر صلیب کا نشان ہے، اور ان تمام ممالک میں بھی مسیحیت کے بیج بونے والے پالوس رسول ہی تھے۔ روایات کے مطابق 67 AD میں نیرو نے پالوس رسول کو سر قلم کر کے شہید کر دیا۔ جب پالوس رسول کی بات ہوتی ہے تو ہم استفنس کو کیسے بھول سکتے ہیں، کیونکہ پالوس رسول جب مسیحیوں کو اعزار ثانی اور اذیتیں پہنچا رہے تھے، چن چن کر، ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہیں قتل کر رہے تھے، تو مسیحیت کا سب سے پہلا شہید استفنس بھی پالوس رسول کے غیظ و غضب کا نشانہ بنے۔ استفنس کو 34 AD میں یروشلم کے بیرونی پھاٹک پر سنسار کر کے شہید کیا گیا۔ ان کی شہادت کے وقت پالوس رسول، اس وقت وہ رسول نہیں تھے، ان کا نام اس وقت ساؤل تھا، اور کلام پاک میں لکھا ہوا ہے اعمال کی کتاب میں کہ ساؤل جو کہ اس وقت مسیحیوں کو اعزار ثانی اور اذیت دینے پہ تلے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی نگرانی میں استفنس کو سنسار کروایا۔ لیکن جیسے ہم جانتے ہیں کہ بعد میں وہی ساؤل پالوس رسول بنے جب انہیں خداوند یسوع مسیح نے دمشق کے راستے پر اپنے لیے چن لیا، اور ان کی کاوشوں کے بدولت ہی مسیحیت نے کم و بیش آج پوری دنیا کا سفر طے کر لیا ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو مسیحیت پر تنقید کرتے ہیں اور مسیحیت کے پیغام کو یا مسیحیت کو غلط یا ایک چھوٹا مذہب قرار دیتے ہیں، ان کے لیے یہ سوال ہے کہ کیا کوئی اپنی جان کو اتنی اذیت سے دوچار کر کے اتنی اذیت ناک موت سہ سکتا ہے جس طرح سے 12 شاگردوں نے یا رسولوں نے اپنی جانیں اذیت ناک موت سہ کر دی؟ کسی کو مصلوب کیا گیا، کسی کو سنسار کیا گیا، کسی کو نیزے کے وار سے قتل کیا گیا، کسی کی کھال اس کے زندہ ہوتے ہی اتاری گئی، اور کسی نے اپنے آپ کو الٹا مصلوب ہونا بہتر سمجھا بنسبت کے اپنے خداوند کی طرح سیدھے مصلوب ہونے کو۔ تو کیا ان تمام لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ ایسے ہی دے دیا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے پاس اب کوئی چوائس نہیں تھا، کیونکہ وہ مسیح کے گواہ تھے۔ انہوں نے مسیح کو زندہ دیکھا تھا، انہوں نے مسیح کو مصلوب ہوتے دیکھا تھا، انہوں نے مسیح کو مصلوب ہونے کے بعد دوبارہ زندہ دیکھا تھا۔ وہ مسیح کی حقیقی اور سچی گواہی بن چکے تھے۔ ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اس سچائی کی گواہی اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر بھی دیں۔ کوئی کسی جھوٹ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ نہیں دیتا۔ اگر شاگردوں کو، رسولوں کو اس بات کا یقین نہ ہوتا، انہوں نے مسیح کو دوبارہ زندہ ہوئے نہ دیکھا ہوتا، تو شاید ان کے دلوں میں یہ خیال آتا کہ ہم ایک جھوٹ کو لے کر اس کی منادی کیوں کریں۔ لیکن چونکہ انہوں نے مسیح کو زندہ، مصلوب اور پھر قبر میں سے دوبارہ زندہ ہو کر ان کے درمیان دیکھا اور ان کے ساتھ 40 دن کا مزید وقت گزارا، وہ در حقیقت مسیح کی زندہ گواہی بن چکے تھے۔ وہ اپنی زندگیاں اتنی اذیت ناک موت سے کیوں دوچار کرتے اگر وہ ایک جھوٹ کا پرچار ہی کر رہے تھے؟ اگر مسیح زندہ نہ ہوتے تو یقیناً وہ اس جھوٹی کہانی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ تو نہ ادا کرتے۔ انگلش میں اسے یوں کہا جاتا ہے، Why would anyone die for a lie؟